पांचवा बाब। बाग में हर तरफ सन्नाटा था। माली भी अपनी कोठरी में जा चुका था। गीती ने इधर उधर देखा और उछलकर दीवार का घोड़ा बनाकर बैठ गई। उसके हाथ में चॉकलेट की एक लंबी सी बार थी और वो इसको मजे ले लेकर चूस रही थी। उसकी मोटी टांगें दीवार के इधर उधर झूल रही थीं। बादाम की सी सियाह आंखों में माहौल से बेगानगी और चेहरे पर बड़ी आसूदगी थी। दूर ही से चाइनामैन को आता देखकर इसने उसकी नकल उतारी। चाइनामैन चाइनामैन। वो इसके करीब आ गया। ओ बेबी, क्या करता? तुम्हारा सर करता। तुम बातूनी है। चाइनामैन, तुम तोतले क्यों हो? तो वो तोतले क्या होती है? वो जोर से हंसी और अंग्रेजी में बोली, तुम्हारे मुंह से बात नहीं निकलती। वो भी हंस पड़ा। अंदर नहीं जाओगे? जाऊंगा, क्यों नहीं। आज तुम्हारी बहन के वास्ते एक बहुत खूबसूरत कमूनो लाया हूँ। तो फिर जाओ ना। कहीं तुम्हारी मम्मी सोता ना हो, वो मुझे मारेगा। क्या तुमको मम्मी से डर लगता है? वो अंग्रेजी में बात करने लगी। हाँ बहुत। वो भी अंग्रेजी बोलने लगा। तुम्हारी मम्मी भी मारती है तुमको? अरे नहीं कोको, मेरी मम्मी बहुत प्यारी है, वो मुझे बहुत प्यार करती है। अच्छा, कहाँ है तुम्हारी मम्मी? मुझे दिखाओ लाकर। मेरी मम्मी बहुत दूर रहती है, चीन में। तुम मेरे साथ चलो तो अपनी मम्मी दिखाऊं। कौन जाए? तो अब तुम्हारी मम्मी इतनी दूर रहती हैं, अजीब है भाई। वो इस पर रश कर रही थी। कितना खुशकिस्मत है ये कि इसकी मम्मी इतनी दूर रहती है और सारे वक्त इसको टोकने और सजा देने को इसके सिर पर सवार नहीं रहती। उसने सोचा, फिर तो तुम खूब खट्टी चीज़ें खाते होंगे और दोपहर को सोते भी नहीं होंगे। वो तुमको याद तो नहीं आती होंगी? बहुत याद आती है। मैं इनसे 2 साल से नहीं मिला। तुम खुशकिस्मत हो कि अपनी मम्मी के पास रहती हो। अच्छा, इसने बेपरवाही से टाल दिया। मूंगफली खाओगे? लाओ कोको। मुझे कोको क्यों कह रहे हो? मेरा नाम गीती है। तुम्हारा नाम कोको है। उसने उसके चीनियों से मिलते हुए चेहरे के करीब मुंह लाकर कहा, और जब वो अपनी जेबें टटोल कर मूंगफली निकाल रही थी तो वो बोला, तुम्हारी बहन की शादी कब हो रही है? पता नहीं, हो जाएगी कभी थोड़े दिन में। कोको, तुमको अपनी बहन याद आएगी? बिल्कुल नहीं, वो मुझे बहुत डांटती हैं। हर वक्त ये करो ये ना करो करती रहती हैं। बिल्कुल लाट साहब हैं। खुदा करे चली जाएं। वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। पता है, मैंने तुम्हारी बहनोई को देखा है। क्यों कोको, तुम इससे शादी क्यों नहीं कर लेती? हट पागल, वो उर्दू में बिगड़ी। सच, वो बिल्कुल तुम्हारी तरह है, ऐसा ही मोटा और बिल्कुल तुम्हारी शक्ल का। तुम्हारी शक्ल का है, बल्कि तुमसे भी बदतर। चाची जान मुझसे कह रही थी, बिल्कुल चीनी लगता है। तुम भी तो चीनी लगती हो। अच्छा बताओ, तुमने उसको कब देखा? मैं तुम्हारी बहन के लिए कमोनो लाया था, और जब वो उसको पहन रही थी तो वो भी आ गया। यूनिफॉर्म में बिल्कुल चियांग काइशक लग रहा था। वो खड़े होकर इसको पहनने में मदद देने लगा। कोको, तुम्हारी बहन उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती। तुमको कैसे मालूम हो गया? जब वो इसके कमोनों की सेश बांध रहा था तो वो बुरा सा मुंह बनाए तेवरियां पर बल डाले खड़ी थी, और उसके अंदर चले जाने के बाद वो पीठ मोड़े खड़ी रही। मैं इसके सामने गया तो इसकी आंखों में आंसू थे। मैंने पास जाकर पूछा, क्यों मिस, कमोनो ठीक है? तो वो आहिस्ता से बोली, नहीं। फिर मैंने पूछा, यही तुम्हारा मंगेतर है? उसे जवाब नहीं दिया और चुपचाप खड़ी अपनी उंगली में अंगूठी घुमाती रही। पता है मैंने इससे क्या कहा? क्या कहा? गीती ने इश्तियाक से पूछा। मैंने इससे कहा, तुम इस चांगकाई शख्स से काहे को शादी कर रही हो? मेरी मानो तो तुम अपनी उस चीनी जैसी बहन की शादी उससे करवा दो। बदतमीज, गीती ने गुस्सा दिखाया। मत आया करो हमारे यहाँ। अच्छी बात है। इसने पैदल पर पैर चलाया। बात तो सुनो। हाँ, क्या है? वो मुड़ा। फिर सुलत आपा ने क्या जवाब दिया? जवाब क्या देती? कमोनो कुर्सी पर डाल दिया और जाते हुए बोली, ये बहुत बड़ा है, इससे छोटा चाहिए। मैं तुमको साइज़ लिख कर ला देती हूँ। और जब वो अंदर से आई तो उसकी आंखें सुर्ख थीं और वो अपने होठ चबा रही थी। कोको, तुम्हारी बहन बहुत खूबसूरत है और बहुत मगरूर, लेकिन भाई मुझे तो ऐसी शक्लें देखकर कोई खुशी नहीं होती। तुमसे किसने कहा है खुश होने को? वो चिढ़ गई। कम वक्त मारा, हर बात में अपनी टांग अड़ाता है। वो उर्दू में बड़बड़ाई। अच्छा भाई कोको, अब तुम शायद मुझे गालियाँ दे रही हो। मैं तो चला तुम्हारी बहन का कमोनो ले आऊँ। उसने अंग्रेज़ी में कहा, मेरा नाम कोको नहीं है, गीती का हो। ये नाम मेरे मुंह से नहीं निकलेगा। और जब वो कमोनो देकर अंदर से वापस आया तो दीवार खाली थी। वो मोटी और दिलचस्प बच्ची दीवार पर से कूद कर न जाने किधर चलती थी, जिससे बातें करके उसको बड़ा लुत्फ आता था। छठा बाब। मुझे अपने नविश्ता तकदीर को बहरनूर बर्दाश्त करना चाहिए। मौज़ूना से शकिस्ता दिल बीमार की सारी रंजोरियाँ बाल आखिर सुकून पजीर हो ही जाती हैं। मौत, कुल्फत और इनका मदावा भी अपने अपने वक्त ही से आते हैं। खूबसूरत और नफीस मिजाज सौलत जहांगीर ने इस मामूल से सफ़ेद कागज़ को उठाकर एक बार गौर से देखा, जिस पर सुर्ख पेंसिल से खूबसूरत चीनी हरूफ में नज़म लिखी हुई थी, और फिर बीच में थोड़ी सी जगह छोड़कर शिकस्ता अंग्रेज़ी तहरीर में
اس کا ترجمہ تھا، یہ نظم کا آخری بند تھا۔ اس نے کاغذ کو میز پر ڈالا اور پھر اٹھا لیا اور پھر پڑھنا شروع کر دیا۔ میں شہنشاہوں کی اولاد کو لی کے اصول کس طرح سکھاؤں، اور میں چنزی کی صفات کس طرح ان کے ذہن نشین کر سکتا ہوں۔ یہ صرف چنگ کی کرامت ہے جو میں نے اپنی زبان بند رکھی ہے۔ ہاں، یہ صرف چنگ کی کرامت ہے جو میں نے اپنی زبان بند رکھی ہے۔ چنگ دوسروں کے جذبات کا لحاظ۔ سہولت جہانگیر نے اپنی رائٹنگ ٹیبل پر رکھی ہوئی خاموش چہرے والی تصویر کو دیکھا جس کو فقط اس چہرے کی مسکینی اور راضی برضا انداز نے خوبصورت بنا رکھا تھا۔ کیوں ہے نا یہی بات؟ اس نے بغور اس چہرے کو دیکھا جو بالکل خاموش اور بے تعلق نظر آ رہا تھا، اور وہ روٹ کر وہاں سے ہٹ آئی۔ چاروں طرف اندھیرا تھا اور بے تعلقی۔ اس خوبصورت دریچوں اور کافوری دیواروں والے روشن کمرے میں بھی، جس کے دروازوں پر سمندر کے پانیوں کی سی سبزی لیے ہوئے نیلگوں پردے سرسرا رہے تھے، اور جس میں سادہ اور نفیس فرنیچر انتہائی خوش مزاجی سے سجا ہوا تھا۔ اس کمرے ہی پر کیا منحصر ہے، اس گھر کے در و دیوار، باغ کے سرسبز روشوں اور درخت تک بے تعلق نظر آ رہے تھے۔ سب اس کے حال دل سے واقف ہونے کے باوجود اس سے نظریں چرائے ہوئے تھے۔ کسی نے اس کو سمجھانے تک کی تو کوشش کی نہ تھی، بجز اس گستاخ لیکن بے حد مزاج شناس چینی لڑکے کے جس سے اس کا فقط اتنا واسطہ تھا کہ اس سے اس کے جہیز کے لیے کچھ سامان لیا گیا تھا۔ مگر وہ کس قدر دل چلا اور بے باک ہے، کس طرح بغیر تمہید کے بات شروع کر دیتا ہے۔ اس دن مجھے کہنے لگا، تم اس چیانگ کائی شخص سے کاہے کو شادی کر رہی ہو؟ اور کل جب وہ دوبارہ کمونو دینے آیا تو کس طرح مجھے اکیلا بیٹھے دیکھ کر برآمدے میں آیا اور بے حد عاجزی اور ملائمت سے کمونو ٹرائی کرنے کو کہہ کر خود اطمینان سے ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ اور جب میں نے کمونو اتار کر میز پر رکھتے ہوئے کہا، ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے، تو اس نے اس کو بڑی خوبصورتی سے طے کر کے میرے سامنے رکھتے ہوئے کہا، خدا مبارک کرے اور تم اس کو خوشی سے استعمال کرو۔ اور پھر نہ جانے کیوں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ واقعہ ہے کہ اس دلچسپ اور نو عمر چینی لڑکے نے کچھ اتنے خلوص اور سادگی سے یہ الفاظ کہے تھے کہ سورت کی خوبصورت آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو گئی تھیں۔ ہمارے چین میں دلہن کا رونا اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ وہ شاید سے مسکرایا۔ وہ خاموشی سے بیٹھی کمونو کے انتہائی خوبصورت کام کو تکتی رہی۔ مس، تم کو یہ کمونو پسند آ گیا؟ اس نے اس کو بہلانے کی غرض سے پوچھا، اور اسے جواب دینے کے بجائے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ اور پھر وہ چینی لڑکا بغیر کسی تمہید کے بولا، تم آج بھی افسردہ ہو، اور اس دن اپنے منگیتر کے سامنے بھی بیزار تھی۔ تم اپنی شادی سے ناخوش ہو نا؟ اگر کوئی اور وقت اور کوئی دوسرا شخص ہوتا تو وہ ایک ٹھوکر مار کر سامنے رکھی ہوئی میز کو گراتی ہوئی برآمدے کے دوسرے سرے پر جا کر پوری طاقت سے کہتی، نکل جاؤ ابھی میرے سامنے۔ مگر یہ وقت کچھ اور تھا، اور یہ الفاظ کہنے والا شخص بھی کچھ اور قسم کا تھا۔ اس کی نیت میں کھوٹ نہ تھی، وہ اس کا مذاق اڑانے اور اس کی بے بسی سے لطف اندوز ہونے کے لیے یہ بات نہ کہہ رہا تھا۔ اس کی آواز میں خلوص تھا اور لہجے میں سادگی۔ اس لیے سہولت جہانگیر نے، جس کا دل پکار کر اعلان کرنا چاہتا تھا کہ وہ اس شادی سے ناخوش ہے، بڑی خاموشی سے اس بات میں سر ہلا دیا، اور وہ اس کی اجازت کے بغیر ہی اس کے قریب اپنے گٹھر پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ تو مس، کیا اس معاملے میں تم اپنی رائے نہیں دے سکتی؟ وہ اچھی خاصی انگریزی بول لیتا تھا۔ یہی سمجھ لو، تب تو تمہیں رنجیدہ ہونے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ کیوں؟ تمہیں معلوم ہے جس چیز میں ہماری رائے اور مرضی کو دخل نہ ہو وہ نوشتہ دیوار کہلاتی ہے۔ اس سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ کچھ نہیں، ایک چینی نظم سناؤ تمہیں؟ وہ افسردگی سے ہنس پڑی۔ کتنی بیتوکی باتیں کرتا تھا یہ لڑکا۔ سناؤ۔ بڑے پراسر اور دلکش سے لہجے میں چینی الفاظ کا ایک مترنم دریا سا بہہ نکلا۔ کیا چن چو کر رہے ہو؟ میری سمجھ میں آتا نہیں کچھ بھی۔ اگر انگریزی میں ترجمہ کر سکتے ہو تو بتاؤ۔ میں زبانی تو نہیں کر سکتا، البتہ لکھ کر بتا سکتا ہوں۔ اجازت ہو تو لکھ دوں؟ لکھ دو، لو یہ کاغذ۔ اس نے جیب سے سرخ پینسل نکالی اور چینی حروف بنانے لگا۔ انگریزی میں لکھو نا؟ تم بہت بے صبر ہو، حالانکہ حسن کو بے نیاز اور پرتمکنت ہونا چاہیے۔ اس نے اس کو بزرگانہ انداز میں نصیحت کی، اور تھوڑی دیر میں انگریزی ترجمہ لکھنا شروع کیا، اور آخری بند کے بول لکھتے لکھتے اونچی آواز میں پڑھے، مجھے اپنی نوشتہ تقدیر کو بہرنو برداشت کرنا چاہیے۔ اور پھر آخری بول لکھے، موت، کلفتیں اور ان کا مداوع بھی اپنے اپنے وقت ہی سے آتے ہیں۔ اور کچھ ٹھہر کے اس نے ایک اور سطر اور لکھی اور سر اٹھا کر پوچھا، کیا اس سطر کا ترجمہ بھی لکھ دوں؟ تم نے جو کچھ لکھا ہے سب کا ترجمہ لکھو۔ سرخ پینسل پھر آہستہ آہستہ اور رک رک کر چلی۔ خوبصورت اور آرام طلب لڑکیاں اپنے ماضی کو فراموش کر کے حال سے سمجھوتا کر لیتی ہیں، اور تم بھی یہی کچھ کرو گی۔ صفدر یاسین۔ صفدر یاسین؟ یہ کون ہے؟ یہ میں ہوں۔ اس نے بڑے بھولے پن سے اپنے سینے پر انگلی رکھی۔ اور تم تو چینی ہو؟ چینی بھی مسلمان ہوتے ہیں مس۔ اچھا، تم بدھ نہیں ہو؟ کسی کے بدھ ہونے یا نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سہولت جہانگیر گھبرا کر جلدی سے کھڑی ہو گئی۔ اس کو وہم سا ہونے لگا کہ پر اسرار
چین کیا اس نو عمر اور چالاک لڑکے نے باتوں ہی باتوں میں محض ایک اشارے میں اس کو اس کی سطح سے نیچے لا کھڑا کیا ہے۔ یہ جیسے لڑکی کے منصب اور شان کے خلاف تھا کہ وہ ایک بے حقیقت پھیری والے چھوکرے کے ساتھ بیٹھ کر زندگی کے فلسفے پر گفتگو کرے۔ اچھا پھر تم کسی وقت آ کر ممی سے کمونوں کی قیمت لے جانا۔ کوئی بات نہیں مس۔ وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور اپنا گٹر اٹھاتے وقت بے معنی طریق سے مسکرایا، جیسے کہتا ہو ٹھیک ہے، تم نے مجھے احساس دلا دیا کہ میں محض ایک پھیری والا ہوں۔ اور سلطان جہانگیر نے اندر آ کر اس چینی نظم کے ترجمے کو بار بار پڑھا اور اپنی نوٹ بک میں رکھ دیا۔ کتنی عجیب بات تھی کہ اس جیسے لیے دیے رہنے والی اور بدگمان لڑکی کو ایک بے حقیقت پھیری والے کی باتوں نے سکون بخشا تھا۔ اسی دن سے اس نے اپنی میز پر رکھی ہوئی تصویر کے مسکین، راضی برضا اور ذہین چہرے کے مالک زبیر کے متعلق سوچنا چھوڑ دیا تھا، جو محض ایک جرنلسٹ تھا اور جو عمدہ اور قیمتی سوٹ پہننے کی وسعت نہ رکھنے کے باعث کھادی کا کرتا اور سفید پاجامہ پہن کر سفید پوشی کو قائم رکھتا تھا، جو اتنا پڑھا لکھا اور باطنی طور پر اس درجے بھرپور تھا کہ ظاہری زندگی کے محیب خلائص کو ذرا بھی بے چین نہ کرتے تھے۔ لیکن زندگی کے لیے محض پڑھا لکھا ہونا اور اونچے خیالات تو ضروری نہیں ہوتے، اور پھر کیا ضروری ہے کہ پڑھے لکھے اور اونچے آئیڈیل رکھنے والے لوگ ان لوگوں سے وابستہ ہوں جو ناز و نوم میں پلے ہوں اور جن کا معیار زندگی عام لوگوں کے اندازے سے کہیں اونچا ہو۔ سلطان جہانگیر کو کچھ اس قسم کی باتیں سمجھائی گئی تھیں۔ تمہیں تکلیف کی عادت نہیں ہے؟ 4 دن کے بعد زندگی کی ہر خواہش اور آئیڈیل ختم ہو کر صرف ایک چیز باقی رہ جاتی ہے، اور وہ ہے ضرورت، روپے کی ضرورت۔ دیکھو، دولت دنیا کی سب سے بڑی قوت ہے، اس سے تم ہر عزت، راحت اور آسائش خرید سکتی ہو۔ وہ چپ چاپ بیٹھی ہر بات کو ناگواری لیکن دھیان سے سنتی رہتی، بحث نہ کرنے پر بھی اس کو بڑی منطقی اور حقیقت پسندانہ دلائل سننا پڑتے۔ دیکھو، دولت ہی سے انسان دوسروں کی نظر میں معزز ہوتا ہے، پیسہ نہ ہو تو 4 دن میں قدر گر جاتی ہے۔ اور وہ خاموش بیٹھی خلائیں تکتی ہوتی، اس کی نظر سے گرد و پیش کی ہر چیز حتیٰ کہ سامنے بیٹھی اما بیگم تک اوجھل ہو جاتی، صرف ان کی آواز اور نپے تلے لفظ کانوں میں آتے رہے۔ یہ سب بکواس ہے کہ ان کی عمر زیادہ ہے۔ دیکھو، یہ کم عمر لڑکے بے حد غیر ذمہ دار ہوتے ہیں، ان کے لیے تو بس معمولی گھروں کی پلی ہوئی اور سختیاں جھیلے ہوئے لڑکیاں ہی مناسب ہوتی ہیں۔ تم جیسی لڑکیوں کے لیے بھاری بھرکم اور سنجیدہ شوہر ہی اچھے ہوتے ہیں۔ دیکھو، ہم نے تم کو بڑے ناز و نوم میں پالا ہے، تمہیں تکلیف کی عادت نہیں ہے، آسائش ہی زندگی کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ تکلیف کی عادت نہیں ہے، تکلیف کی عادت نہیں ہے، ارے مجھے اب کم تکلیفیں ہیں، وہ باغیانہ انداز سے سوچتی لیکن انتہائی بزدلی سے مسمسی شکل بنا کر اطلاع دیتی، اماں بیگم ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھ لیجئے۔ اور جب زبیر کو نہ جانے کس طرح علم ہو گیا کہ اماں بیگم کا خیال ہے کہ یہ معمولی گھروں میں پلے ہوئے لڑکے بڑے گھٹے ہوئے ہوتے ہیں، یہ مڈل کلاس میں پیدا ہوتے ہیں اور ویسی مڈل کلاس قسمتیں بھی لے کر آتے ہیں، تو وہ اور سلط تک سے روٹ گیا۔ لعنت تم سب بڑے گھروں میں پلنے والوں پر، رشتہ دار ہے تو کیا ہوا، کبھی تو تمہاری صورت دیکھوں گا نہیں۔ زبیر نے دل ہی دل میں سوچا اور بڑی بے نیازی سے اپنے روزمرہ میں مصروف رہا۔ سب بیکار بات ہے، کوئی محبت نہیں ہوتی۔ اس نے جھوٹ موٹ اپنے دل کو سمجھایا اور دوسرے دن کے لیے بیٹھ کر پہلے سے بھی زیادہ زوردار ایڈیٹوریل لکھنا شروع کر دیا۔ اور سلطان جہانگیر سے اس نے یہ بھی نہ کہا کہ میں تم سے ناراض ہوں اور تم لوگوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں، اس لیے کہ میں کوٹھی بنگلوں کے بجائے ایک مختصر سے قدیم طرز کے گھر میں پلا بڑا ہوں۔ جب وہ اس سے ایک دن راہ چلتے ملی اور بات کرنے لگی تو اس نے کہہ دیا کہ معاف کرنا، میں اس وقت جلدی میں ہوں، مجھے اخبار کے مینیجر سے ابھی جا کر ملنا ہے۔ تم جانو نوکر آدمی ہو، میں تو اور باتوں کا کیا ہے، ان کے لیے تو زندگی پڑی ہے۔ اس کی آوازیں بے تعلقی اور استقلال تھا، لیکن جب وہ اپنی سائیکل پر دوبارہ چڑھنے لگا تو اس نے دیکھا کہ اس کا چہرہ بے حد خاموش اور ہمیشہ سے زیادہ راضی برضا نظر آ رہا تھا۔ پھر ہر شخص سمجھتا رہا کہ سلط خوش ہے اور مطمئن، سوائے اس گوتم بدھ کی سی شکل والے چینی لڑکے کے۔ صفدر یاسین، تم بدھ مذہب کے ہو یا نہ ہو، لیکن تم بدھ ضرور ہو۔ تمہارا قلب و ذہن روشن ہے، تم نے میرے دل کا حال کتنی جلدی سمجھ لیا تھا۔ اس نے زبیر کی تصویر اٹھائی اور اس چہرے کو دیکھا جس کی خاموشی اور مسکینی نے اس کو لازوال طور پر حسین بنا رکھا تھا۔ اچھی بات ہے زبیر خان، اگر تم اکڑنا جانتے ہو تو سلطان جہانگیر بھی مغل اعظم کی اولاد ہے، اور اس شام اس نے اماں بیگم کو ابا میاں سے کہتے سنا اب تو سلط خوش ہے، اور کل تو وہ آصف جاہ کے ساتھ سینما بھی خوشی خوشی گئی تھی، کتنی پیاری لگ رہی تھی اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی۔ ابا میاں کیبڑ میں بسے ہوئے حقے کو منہ میں دبا کر مسلسل گڑگڑ کیے جا رہے تھے، گویا ان کو اس بات کی یقین کرنے میں تعمل ہو۔ اور جب وہ واپس آئے تو آصف جان نے اس کو بڑا سا چاکلیٹ کا ڈبہ اور گلاب کے ڈھیر جو پھول خرید کر دیے تھے۔ جی ہاں، وہ بے حد خوش تھی کل تو، اور آصف تو کہہ رہا تھا اماں بیگم یہ تو ابھی بالکل بچی ہے۔ برآمدے کے ستون کے آڑ میں کھڑی ہوئی سولت ان کی باتیں سنتے سنتے خلا میں پہنچ گئی تھی۔ اس کے کانوں میں اماں بیگم کے بجائے صفدر یاسین کی نو عمر شستہ اور مترنم آواز آ رہی تھی، میں شہنشاہوں کی اولاد کو لی کے اصول کس طرح سکھاؤں، اور میں چنزی نجیبوں کی صفات کس طرح ان کے ذہن نشین کر سکتا ہوں۔ یہ صرف چنگ کی کرامت ہے
جو میں نے اپنی زبان بند کر رکھی ہے۔ چنگ یعنی دوسروں کا لحاظ۔ ہاں ماں بیگم، یہ صرف چنگ کی کرامت ہے جو میں نے اپنی زبان بند کر رکھی ہے، یا پھر میری کم ہمتی۔ اس نے چپکے سے سوچا اور دبے قدموں وہاں سے چلی آئی۔